अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं उस्ताद अहमद कसाना। जलसे के बाद जो पीटीआई का कल हुआ था, उसमें जो रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई थी और आपको बताया था कि किस तरीके से एक बड़ा जलसा करने में पीटीआई कामयाब हुई है और वो भी इस तरह के इमरान खान की मौजूदगी के बगैर ये सब कुछ हुआ। तो ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल बात थी कि जिसके हवाले से कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा शो जो है वो उन्होंने कर दिया है। अब उसके बाद देखना ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या बनेगा? क्या इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन ना हो सके, मुज़ाकरात की तरफ कम से कम बढ़ा जा सके, मामलात को किसी न किसी तरीके से जो स्टैंड स्टिल पे हैं, उनको आगे लेके जाया जा सके और फिर ये है कि जो दाखिली सूरत-हाल है उसका भी ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो भी और ख़ास तौर पे जो जुडिशरी के मामलात चल रहे हैं, उन पे भी बात करते हैं और इन तमाम अमूर पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब, जो कि आपको याद है कि पहला जो पीएमए लॉन्ग कोर्स था, उससे उनका ताल्लुक है और मैं हमेशा आपसे ये कहा करता हूँ कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो हमें जॉइन करते हैं और अपने आराज से हमें नवाजते हैं। हियर कम्स ब्रिगेडियर महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरे से बहुत-बहुत शुक्रिया। ये जो जलसा हुआ है कल, इसको आपने किस तरह देखा और पूरी की पूरी जो सिचुएशन थी वो आपके सामने थी और क्या-क्या टेंशन्स थी, किस किस तरीके से लोग वहाँ पे पहुँचे और किस तरीके से रुकावटें अबूर करते हुए पहुँचे, इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं जी आइंदा चंद दिनों में? ये इसका इम्पैक्ट देखने से पहले मैं जी, थोड़ी सी एक कोई जिस माहौल में इस वक्त पाकिस्तान है और जी, हमारे जी। जो हुक्मरान हैं उनकी जो इस वक्त क्या नाम है सोच है, वो उसके ऊपर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जी, ये प्लीज़ गो। रिवायत है अब ये रिवायत है अबू मूसा से कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुबहान ताला पीस बी ऑन हिम said verily before the hour will be an upheaval. रसूल अकरम ने फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि उस घंटे से पहले दुनिया में कंप्लीट हलचल होगी। आई सेड मैसेंजर ऑफ अल्लाह व्हाट इज द अपहीवल। मैंने सवाल किया रसूल अकरम से कि वो सल्लल्लाहु क्या अपहीवल होगी, तो उन्होंने जवाब दिया किलिंग्स। Some of the Muslims who were there, they said, "O Messenger of Allah, right now we fight many idolaters every year, and the killing is going on." रसूल अकरम ने उसका जवाब दिया कि it will not be a fight between you and the idolaters. It will be a fight between you will fight each other. ओए होए! Or until until a you will fight each other until a man kills his neighbor, the son of the aunt is killed, and the his close associates are killed. उसके ऊपर जो लोग थे वहां पर उन्होंने कहा कि रसूल अकरम के आप हमें बताएं कि विल वी बी रीजनेबल ऑन दैट डे। हुँ, उसका जवाब दिया रसूल अकरम ने, नो, reason will be taken away on that day, and uh, reason will be taken away from most people on that in that era, and insignificant people will remain who will not use their reasons कि उस वक्त ऐसे गैर मारूफ लोग जो हैं वो हुँ, रह जाएंगे उस पावर में और वो अपने शऊर को अपनी दलील को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैंने ये इसलिए कोट किया है कि आजकल जी, के हालात आप देखें कि जो हमारे फैसले करने वाले हैं क्या वो इसके ऊपर पूरे नहीं उतरते। यानी हुँ, कि उनकी उनकी ना कोई सोच है, ना उनका कोई शऊर है, ना उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये ज़रा हमें अपने ज़हन में रखना चाहिए कि जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, इसमें जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उसकी जो बैकग्राउंड जो है, जो रूलर जो है इन पावर और जिनका या शऊर नहीं है, या जानबूझ के वो शऊर नहीं इस्तेमाल करते, तो वो सारे फैसले इस तरह हो रहे हैं। तो जलसे की भी बात जो है, उसको मैं इस तनाज़ुर में डिस्कस करना चाहता हूँ। जी अब जो प्लीज़। जलसा था
جو جلسہ تھا کل کا وہ لیو alone اپنا جو لوکل پریس ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کے اوپر بڑے کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اٹ واز اے ویری بگ کیا نام ہے جلسہ اینڈ پیپل تھرونگ آن ٹو اٹ. اور یہ اس کے باوجود ہوا ہے اتنا بڑا جلسہ کہ انہوں نے جلسے کی اجازت تو دی ہوئی تھی بٹ پنجاب گورنمنٹ نے ہر طرف بیریئر لگا کر لوگوں کی جو ہے آمد اس جلسہ گاہ کے اوپر اس کے اوپر رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھی. اور یہ ان لوگوں کا جذبہ تھا کہ انہوں نے ساری رکاوٹیں ہٹا کے وہ اس تعداد میں وہ جلسہ گاہ میں پہنچ گئے. اور اس کی وہ فگرز کوئی آ رہی ہیں, کوئی 5 لاکھ بتا رہا ہے, کوئی کچھ بتا رہا ہے, بٹ واٹ ایور دا فگرز میں بی آئی تھنک اٹ واز اے ویری بگ جلسہ جی. اینڈ آئی تھنک جو ہے کریڈٹ وہ دینا چاہیے ہمیں پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے جو ہیں عہدے داران جو کہ لوگوں کو موبلائز کر کے اس جلسے پہ لے کر آئے. اور اس جلسے میں جو تقاریر ہوئے وہ بھی جو ہیں وہ ایک لحاظ سے بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ بیان کی. اور دوسرا آف کورس انہوں نے اگلے جلسے کی تاریخ دی تھی. بٹ چیز یہ ہے کہ جو ابھی اسمبلی سے بل بھی پاس ہو گیا ہے کہ جو جلسہ جو ہے وہ بغیر اجازت کے ہوگا اس میں پہلے آپ کو 3 سال قید ہوگی اور اگر آپ نے دوبارہ وہ جلسہ کیا آپ کو 10 سال قید ہوگی. تو ان حالات میں کیا جو جلسے ہیں آئندہ جلسے وہ بغیر اجازت کے ہو سکے گی؟ اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر پی ٹی آئی والے اپلائی کرتے ہیں تو جلسے کی اجازت ان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی. اور کل کے جلسے میں بھی جو اتنا وہ کامیاب جلسہ تھا وہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پولیس نے پکڑ دکڑ نہیں کی. انہوں نے راستے بلاک کیے ہوئے تھے بٹ پکڑ دکڑ نہیں تھی. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آئندہ کے جو جلسے ہیں وہ اگر جو پولیس جو ہے وہ فورس استعمال کرتی ہے پکڑ دکڑ کرتی ہے تو اس کے باوجود بھی وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا برگیڈ صاحب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کل جو ہے وہ شو آف اسٹرینتھ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو کیا اب یہ جو شو آف اسٹرینتھ ہے یہ ٹرانسلیٹ کرے گا انٹو سم کائنڈ آف اے سولوشن آف دس امپیس؟ نہیں, ضرور مدد تو کرے گا بٹ آئی ڈونٹ تھنک اے جلسہ بائی اٹ سیلف از گوئنگ ٹو بی اے ڈیسائسو فیکٹر. جو ڈیسائسو فیکٹر ہوگا کہ یہ کامیاب جو ہے ڈیمونسٹریشن کریں سڑکوں کے اوپر اور جس سے جو ہے سارا ملک جو ہے وہ جیم ہو جائے اور ملک میں کسی قسم کی جو ہے کام جو ہے وہ نہ ہو سکے. جب تک وہ اس جلسے کو کنورٹ نہیں کریں گے اس قسم کی احتجاج میں جس میں کہ ساری جو ہے زندگی مفلوج ہو جائے اس وقت تک اس جلسوں سے صرف کوئی نتائج نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو اب صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے آگے جا کے آپ بدلتا ہوا دیکھیں گے کہ یا ایسی صورتحال رہے گی کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ اندر ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر لوگوں کے اندر ایک بہت زیادہ جو ایک بے تابی سی ہے, ایک اضطراب ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا آئندہ چند دنوں میں؟ نہیں, جیسا کہ میں نے کہا ہے جی یہ تو بھی ڈیپینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ پی ٹی آئی اور اس کے باقی جو چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں کیا ان لوگوں کو موبلائز کر کے سڑکوں پہ لے کے آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی. اگر تو وہ لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آ گئے اور سارا جو ہے پاکستان انہوں نے جیم کر دیا پھر تو کوئی آپشن ہی نہیں رہے گی گورنمنٹ کے لیے کہ ان سے بات چیت کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں. ٹھیک ہے برگیڈ صاحب, اس میں ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو داخلی صورتحال ہے وہ دن بدن ابتری کی طرف جا رہی ہے, اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں.
ابھی آپ نے دیکھا جو ہمارے بلوچستان کی صورتحال ہے، KPK کی صورتحال ہے، اس کے اندر جو ہے مختلف چیزیں جو چل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو افواج ہیں ان کی جانیں بھی جا رہی ہیں، مقابلے ہو رہے ہیں وہاں پہ اور لوگوں کے اندر بھی ایک بے چینی ہے، تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اسرار صاحب، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مس نومر ہے کہ ہم کہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ کبھی بھی ایک پروونس نہیں تھا پارٹیشن اور پاکستان بننے سے پہلے. بلوچستان کا ایگزسٹنس جو ہے وہ پاکستان کی ایگزسٹنس کی وجہ سے آیا. اس سے پہلے یہ جو علاقہ تھا یہ ڈیوائڈ تھا انگریزوں کے زمانے میں کہ وہ برٹش جو تھی رائلٹی، کچھ علاقہ ڈائریکٹلی ان کے کنٹرول میں تھا اور انہوں نے ایک ایڈجوٹنٹ ٹو دی گورنر جنرل مقرر کیا ہوا تھا جو کہ اس علاقے کو کنٹرول کرتا تھا. باقی جو علاقہ تھا وہ ریاستیں تھیں جس میں کہ کلات، مکران اور اس قسم کی جو ریاستیں تھیں، اور ان میں سے سب سے بڑی جو تھی وہ کلات کی ریاست تھی. اور کلات کی ریاست جو تھی اس کے متعلق میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب احمد شاہ درانی نے پانی پت 3 کے لیے گئے تو وہ خان آف کلات سے کچھ ٹروپس جو تھے وہ اپنے ساتھ لے کر گئے، اور خان آف کلات کے جو ٹروپس تھے انہوں نے اس لڑائی میں بڑی کامیابی سے سپورٹ کیا اس کو، احمد شاہ درانی کو. تو اس کی واپسی پہ احمد شاہ درانی نے کئی اور علاقے یہ جو تھے یہ کلات کے جو استعمال میں کلات کے انتظامی طور پہ ان کے حوالے کیا، ان کو مرج نہیں کیا کلات کے ساتھ انہوں نے. اور اس کے بعد کلات اسٹیٹ جو تھی وہ ایک بڑی مضبوط جو اسٹیٹ تھی وہ بن گئی تھی. اور اب جو پرابلم ہے اس وقت بیسیکلی کہ اس وقت جو ہے جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ بلوچستان جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ کنٹری تھی، یہ اپنا خود مختار تھی، اور اس کو زبردستی بائی کوئرشن جو ہے یہ بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا. حالانکہ آپ اگر حقائق دیکھیں تو کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئرشن نہیں تھی. خان آف کلات جو تھا قائد اعظم ان کو خود ڈائریکٹلی جانتے تھے کیونکہ قائد اعظم نے انہوں نے اس کے کسی کیس میں ان کی وکالت کی تھی. تو قائد اعظم نے ان سے ڈسکشن کر کے اور 27 مارچ 1948 میں ایک باقاعدہ ریگولر ایگریمنٹ کیا تھا خان آف کلات سے، جس میں وہ ساری جو اسٹیٹ تھی کلات کی وہ پاکستان میں وہ مرج ہو گئی. اسی طرح جو علاقے انگریزوں کے کنٹرول میں تھے برٹش رائلٹی کے، ان میں بھی زیادہ تر پٹھان تھے، اور وہ ان سب کی جو تھی وہ پرو پاکستان فیلنگ. اور پہلے تو انہوں نے سوچا کہ ہم پلیبسٹ کریں گے، پلیبسٹ کر کے پاکستان کو ہم جوائن کریں گے. پھر انہوں نے کہا جب ہم سب راضی ہیں کہ ہم نے پاکستان کو جوائن کرنا ہے تو پلیبسٹ کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے وہ بغیر اس کے انہوں نے جو تھا وہ پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کیا. اب اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ایک تو میں نے کہا تھا کہ جب 27 مارچ 1948 میں خان آف کلات نے پاکستان کے ساتھ جوائن کرنے کا ایگریمنٹ سائن کیا تو خان آف کلات کا بھائی تھا پرنس کریم، وہ پاکستان کو جوائن کرنے کے حق میں نہیں تھا، اور پرنس کریم نے ادھر سے وہ چلا گیا افغانستان، اور اس کا پلان یہ تھا کہ افغانستان جا کے وہاں پہ وہ پاکستان کے خلاف انسرجنسی کی جو موومنٹ ہے وہ شروع کرے. مگر
وہ 4 سال وہاں پہ رہا, اس کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی, اور بغیر کسی انسرجنسی کے وہ 4 سال کے بعد واپس آ گیا پاکستان. ابھی جو انسرجنسی ہے اس کے متعلق بھی میں کہوں کہ یہ اگین کہ یہ خیال غلط ہے ہمارا کہ انسرجنسی ہے وہ سارے بلوچستان میں ہے. انسرجنسی جو اس وقت ہے بلوچستان میں وہ ایک لمیٹڈ ایریا ہے, اینڈ دیٹ از ساؤتھ ویسٹ بلوچستان. اور اس سلسلے میں جو سب سے پہلے جو انسرجنسی شروع ہوئی اور پاکستان نے آپریشن کیا وہ تھا 1958-59 میں. دوسری بار جب آپریشن کیا تو وہ 1962 اور 1963 میں جو تھا وہ آپریشن کیا گیا. پھر تیسرا آپریشن جو تھا وہ مسٹر بھٹو نے 1973 میں جو تھا وہ لانچ کیا. میں اس آپریشن میں تھا, اور ہمارا جو تھا پہلی فیز وہ سبی سے ہم نے میون کا جو علاقہ تھا اس کے اوپر ہم نے کنٹرول جو ہے وہ سنبھالنا تھا. اور جب صبح میں اپنا ہیلی کاپٹر میں گیا ایریے کی طرف, تو میں نے دیکھا کہ جو ہمارے ٹروپ تھے وہ ابھی تک راستے میں تھے, وہ میون نہیں پہنچے تھے. میں فلائی کرتا کرتا میون پہنچ گیا, اور جب میں نے نیچے دیکھا تو کافی ایک سائزیبل کراؤڈ جو تھا وہ اکٹھا ہوا تھا. اور میں نے سوچا چلیں ادھر لینڈ کرتے ہیں, پتہ کرتے ہیں ان سے کہ کیا حالات ہیں یہاں پہ. جب میں نے لینڈ کیا تو ایک سفید داڑھی والا بزرگ تھا, وہ آیا میرے پاس. وہ کہتا ہے کہ ماڑا جن لوگوں کو تم ڈھونڈنے کے لیے آئے ہو وہ یہاں نہیں ہے, وہ پہاڑوں پہ چلے گئے, اور آپ کو اگر ان کو پکڑنا ہے تو آپ وہاں جائیں, یہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بٹ دا نیکسٹ تھنگ ہی ٹولڈ می, آئی تھنک وہ اس وقت سے لے کر آج تک مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ that was at that time the basic cause of all this insurgency in بلوچستان. وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ آئے ہیں, آپ اگر پرماننٹلی یہاں رہیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ پھر آپ یہاں پر انتظام جو ہے وہ سنبھالیں گے, بجائے اس کی کہ ہمارے جو سردار ہیں وہ انتظام سارا سنبھالیں. وہ کہنے لگا کہ اس وقت ہم بالکل سردار کی جو ہے نا قبضے میں ہے, جو سردار کہتے ہیں ہمیں کرنا پڑتا ہے. جو کچھ ہم پروڈیوس کرتے ہیں یا جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا آدھا حصہ سردار ہم سے لے لیتا ہے, اور ڈیسائیڈ بھی وہ کرتا ہے کہ کتنی پیداوار ہوئی اور کتنا حصہ اس کو چاہیے. یہ نہیں دیکھتا کہ واقعی اتنی پیداوار ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو کہتا جی ہم تو مجبور ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ آئے ہیں, اگر آپ نے انتظام سنبھالنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہمیں سردار کی جو ہے اس کے ہاتھ میں ہمیں مجبور نہیں ہونا پڑے گا, اور آپ جو ہے پرماننٹلی رہے. میں اس وقت سے یہ سوچتا رہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے انہوں نے سرداری سسٹم جو ہے اس کو ختم نہیں کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ہماری سب سے بڑی جو تھی وہ فیلئر تھی اس زمانے کی تھی. اس کے بعد دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان, جیسا کہ میں نے کہا کہ اٹ از اے مس نومر, بلوچستان کوئی پروونس نہیں تھا کبھی بھی ہسٹوریکلی. بلوچستان میں 3 ڈفرینٹ کمیونٹیز جو ہیں وہ رہتی ہیں. جو بلوچی ہیں, بلوچی اسپیکنگ, وہ صرف 35% ہے. باقی 10% جو ہیں وہ براہوی ہیں, اور براہوی جو ہیں یہ کلات اسٹیٹ کے جو ہیں لوگ, یہ سارے براہوی تھے, یہ 10% تھے. اور باقی جو ہیں وہ پشتون تھے, پشتو اسپیک. تو
اس لیے کہ یہ کہنا کہ یہ بلوچستان ہے، وہ بلوچستان بیسیکلی غلط ہے. وہ بلوچیز آر ان مائنورٹی دیر، اور آپ ایک پروونس کو مائنورٹی کے نام کے اوپر تو نہیں بنا سکتے. آپ پروونس اگر آپ نے پروونس بنانا ہے تو پٹھان جو ہیں وہ وہاں پر سب سے زیادہ ہیں، میجورٹی میں. اور پٹھان جو ہیں وہ دے ہیو بین آلویز لویل ٹو پاکستان. پٹھان نے جو ہے کوئی جو ہے یہ ٹربل نہیں کی. اب اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ پہلے جب ہم بات کرتے تھے وہ 73 میں، تو اس وقت سرداری سسٹم جو تھا دیٹ واز دا کاز آف آل انسرجنسی ان بلوچستان، کیونکہ سردار جو تھے وہ اپنے مفاد کے لیے اپنے لوگوں سے یہ سبورسو ایکٹیویٹیز کرواتے تھے. مگر ابھی حالات جو ہیں یہ بدل گئے ہیں. وہ بدل اس لیے گئے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت 3 اور نئی یونیورسٹیز بن گئی ہیں، پنجگور میں، تربت میں اور گوادر میں. اور اسٹرینج انف ان تینوں یونیورسٹیز میں جو ایجوکیشن ہے اسٹوڈنٹس کی وہ فری ہے. مگر اس وقت جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ ان پڑھی لکھی یوتھ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس لحاظ میں انہوں نے ان کو انڈوکٹرینیٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تو آزاد ملک تھے، بلوچستان کبھی کسی کے قبضے میں نہیں تھا، اور آج آپ جو ہیں آپ کو محکوم بنا دیا گیا ہے، اور آپ کے جو ہے کوئی رائٹس نہیں ہے، اور کوئی جو ہے آپ کی قدر نہیں ہے اس ملک میں. یہ جو ٹرینڈ ہے یہ سیریس ٹرینڈ ہے. اس چیز کے لیے ہمیں مربوط کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ویٹرنز آف پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان میں، بریگیڈیئر آغا گل، وہ اتنا اچھا کام انہوں نے کیا اور آج بھی کر رہے ہیں. اور ہماری امید ہے کہ ان کی کوششیں اور دوسرے جو ہیں لوگ جو کہ پاکستان کی بقا اور سالمیت چاہتے ہیں، ان لوگوں کی کوشش سے یہ جو یوتھ میں جو ہے کیا نام ہے ایک احساس محرومی، یا وہ یہ کہ ہم غلام بنا دیے گئے ہیں اور ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پاکستان میں شامل کر دیا گیا تھا، یہ پروپیگنڈا جو تھا اس کو ختم کر دیں گے. بریگیڈیئر آغا گل نے ایک بلوچستان تھنک ٹینک آرگنائزیشن بنائی ہے مارچ 2021 سے. وہ آرگنائزیشن اتنا اچھا کام کر رہی ہے، ان کا پریزنس ہے ساری یونیورسٹیز میں. ان کی کانسنٹریشن یہ ہے کہ ساری یونیورسٹیز کی جو یوتھ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے مل کے ان کو یہ چیز سمجھائیں کہ بلوچستان جو ہے اس کا جو ہے فیوچر یہ پاکستان کے ساتھ ہے، علیحدہ اس کا اتنا کوئی فیوچر نہیں ہے. کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو بلوچستان کا جو زیادہ علاقہ ہے وہ پختون علاقہ ہے، اور جتنے بھی اس وقت جو ہے معدنی ذرائع وہ سارے اس وقت پختون علاقے میں ہیں. اگر وہ لیٹ سے کہ وہ سسیڈ کر جاتے ہیں تو they will lose all the access to the mineral wealth of بلوچستان. تو اس کے علاوہ ہمیں ان کو یہ جو ہے بریگیڈیئر آغا گل یہ جا کر لوگوں کو علامہ اقبال کی جو تعلیم ہے اس کے متعلق جا کر ان کو وہ لیسنز دیتے ہیں. اور انہوں نے پیچھے علامہ اقبال کا ڈے منایا ان ساری یونیورسٹیز میں، اور اسٹوڈنٹس نے بڑے شوق کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کیا. تو سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو یہ ان لوگوں کے ساتھ جو یوتھ ہے وہاں کی بلوچستان کی، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے گا، اور ان کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ آپ جو ہیں آپ کا فیوچر جو ہے آپ کا جو مستقبل ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، علیحدہ نہیں ہے. یہ جو آپ لوگ کو ورگلا رہے ہیں یہ انڈیا اور ایون ٹو سم ایکسٹینٹ امریکہ، یہ جو ہے اس کے اوپر آپ عمل نہ کریں. ٹھیک ہے. چیز جو دیکھنے والی ہے کہ 26 اگست کو
بلوچستان میں جو ہوا وہ ایک نہایت سے خطرناک جو تھی وہ چیز تھی کہ ایک بڑے منظم طریقے سے ایک پورے پلان کے ساتھ صوبے میں مختلف حصوں میں ایک ہی دن جو کہ اکبر بگٹی کی شہادت کا دن تھا انہوں نے یہ آپریشن کیے ڈفرینٹ جگہ پہ. اس سے پہلے وہ ڈی سی جو تھا 5 گرام اس کو انہوں نے گولی مار کے ہلاک کر دیا. پھر جو تلات کا ڈی سی تھا اس کو انہوں نے فائرنگ کر کے اس کو بھی زخمی کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے جو اور تھے جو قافلے جا رہے تھے 20-25 وہیکل کے وہ ساری گاڑیاں جلا کے اس میں سے جو پنجابی تھے ان سب کو مارا. اور اس کے بعد یہاں تک انہوں نے ان کی آپ ہمت دیکھیں کہ انہوں نے ایک آرگنائز آرمی کی پوسٹ کے اوپر حملہ کر کے ان کی 14 جو تھے آدمی وہاں پہ وہ 14 آدمی وہ انہوں نے شہید کر دیے. تو اس لیے ہمیں ابھی جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ہم ایسے میجرز استعمال کریں کہ جس سے ایسے میجرز استعمال کریں کہ جس سے بلوچستان کی سچویشن جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے. ٹھیک ہے بریگیڈ صاحب, یہ چونکہ ٹاپک اتنا لمبا ہے, اب ہمارے پاس چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے, تو میں چاہوں گا کہ ہم جو باقی سچویشن ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ایک پوائنٹ آف ویو ان کا بھی ہے جو کہ بلوچستان میں رہتے ہیں, اور ان کی بھی ظاہر ہے کہ اپنی اوپینین ہے, اور ہم اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, اور ہمیں اس کی بات کو ان کی بات کو سننا بھی چاہیے. میں اسرار صاحب کوئکلی میں تھوڑے سے پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ چیز یہ ہے جو ہارڈ کور بی ایل اے ہے ان کو تو ہمیں طاقت کے ساتھ کرش کرنا پڑے گا, مگر جو ہمیں وہاں کرنا چاہیے بلوچستان میں کہ جو مسنگ لوگ ہیں یہ ختم ہونا چاہیے, اس سے بڑی نفرت پھیل رہی ہے. اسی طرح سے جو ہم جو ہے جو وہاں پہ ترقی نہیں ہونے دے رہے, سنو جی, اسی طرح سے جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا, کیونکہ اس سے بھی بڑی نفرت پیدا ہوتی ہے, اور ہم کو اس علاقے کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. اور ڈیولپمنٹ کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر ظفر الطاف جو اتنا ڈائنامک آدمی تھا اس نے ایک بڑا اچھی اسکیم بنائی تھی. وہ کہتا تھا کہ بلوچستان کا علاقہ اتنی ایگریکلچر پیداوار کر سکتا ہے یہ سارے پاکستانی سارے ارد گرد کے ملکوں کو بھی یہ سپلائی کر سکتا ہے. اور اس کا جو تھا پلان وہ یہ تھا کہ اس نے سارے بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے تھے جس سے جو ہے زمین جو تھی اس کو پانی مل سکتا, اور یہ سارے بلوچستان میں ایگریکلچر جو تھی وہ ایسے پھیلتی, اور جب وہ ایگریکلچر پھیلتی تو وہاں کے جو عوام ہیں ان میں بڑی خوشحالی آتی. یہ انہوں نے نہ اس کے اوپر عمل کیا ظفر الطاف کے جانے کے بعد. اور کیا نام ہے, ابھی جو ہے سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ہم اس کے اوپر ڈیم بنا کے لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں. فائنلی بلوچستان کا بھی آنسر وہی ہے جو کہ NWFP کا تھا. NWFP جب پاکستان بنا تو اس وقت یہاں پہ پختونستان جو تھی موومنٹ وہ بڑے زوروں میں تھی, اور یہ جو پختونستان موومنٹ NWFP ابھی جو KP کی ہے اس میں ختم ہوئی. وہ کیسے ختم ہوئی کہ یہ سارا علاقہ KP کا یہ اکنامکلی پاکستان کے ساتھ انٹیگریٹ کر گیا, اور اس وجہ سے وہ لوگوں کو جو نا یہ احساس ہو گیا کہ ان سب کی ترقی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر جو ہے اپنی جو اکانومی جو ہے وہ چلانی ہے, نہ کہ علیحدہ ہو. اسی قسم کی اکنامک انٹیگریشن بلوچستان میں ہمیں کرنی چاہیے تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اکنامکلی ایک اکٹھے ہو جائیں باقی پاکستان کے ساتھ. بالکل صحیح بات ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے گیٹ صاحب, اور باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں
وہ بھی ہم 1-2 دن میں کوشش کریں گے آپ سے ٹائم لے کے دوبارہ ان کے اوپر ذرا گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے۔ بلوچستان ہمارا بڑا پیارا پروونس ہے اور اس کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے، ان کو انکلوسیوٹی دینی چاہیے، ان کو پتہ ہو کہ ہماری سٹیکس ہیں اس سسٹم کے اندر، اس ملک کے اندر، تاکہ ہم ان کو جو ایلینیشن ہے اس سے نکال سکیں اور ان کو انکلوسیو لیول پہ لے کے آ سکیں۔ بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو تھینک کا یو جی، سلسلہ جاری رہے گا جی۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ السلام علیکم۔ تھینک یو جی، تھینک یو جی۔